नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक से आज मैं फिर अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 7 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चूँकि मैं आपको अपनी इस किताब की समरी पेश कर रहा हूँ, यानी 750 जो कुरानी आयात हैं और 5000 अहादीस जो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे जो मैंने जमा की हैं, उसका जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, एक सिलसिलावार जो दुरूस मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ, उसकी आज नशिस्त नंबर 7 और आयत नंबर 6 अपनी इस किताब की मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 67 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ रसूल मोहतशम पहुँचा दीजिए जो नाज़ल किया गया है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, और आपने अगर ऐसा ना किया तो आपने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया या पैगाम नहीं पहुँचाया, और अल्लाह बचाएगा आपको लोगों के शर से, यकीनन अल्लाह ताला हदायत नहीं देता कुफ़ार की कौम को। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये मरूफ़ आया मुबारका है जो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान विलायत के हवाला से नाज़िल हुई। इसके ज़ैल में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जो अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, अपनी तफ़सीर अल कबीर में जो रवायत लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 12 है, सफ़ा नंबर है 52। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप रवायत करते हैं कि लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बियद अली अलैहिस्सलाम फ़क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 67 जब ये ताजदार कायनात, ताजदार उम्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पे नाज़िल हुई, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर खुम के मुकाम पे मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के हाथ को पकड़ के बुलंद करके ऐलान फरमाया कि बेशक जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। गोया ये आया मुबारका मौला अली अलैहिस्सलाम की शान वलायत, आपकी कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि हबीब मुकर्रम ए रसूल मोहतशम, मेरा वो पैगाम, मेरा वो अमर, मेरी वो वही पहुँचा दीजिए। तो वो पैगाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो हुक्म, अल्लाह का वो अमर, अल्लाह की वो वही क्या थी? विलायत अली का पैगाम था, विलायत अली की गवाही थी, शहादत थी, और ये ऐलान था। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये आया मुबारका जो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही है, इस आया करीमा के बेशुमार गोशे हैं, इसके लताइफ हैं, इसके मुआरिफ हैं, इस आयत के मफाहीम हैं। और वो क्या है कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर आपने ये पैगाम ना पहुँचाया तो रिसालत का हक़ अदा नहीं किया, यानी विलायत अली का ऐलान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतना अहम ऐलान था कि इसको
تاجدار کائنات کا جو مقام رسالت ہے، جو امر رسالت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، سارا کچھ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر چکے ہیں۔ اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر چکے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچم نصب کر چکے ہیں، لوگوں کے اخلاق کو، کردار کو، گفتار کو سنوار چکے ہیں، لوگوں تک نماز پہنچا چکے ہیں، روزہ پہنچا چکے ہیں، زکوٰۃ دے چکے ہیں، شراب کو بین کر چکے ہیں، ماں باپ کے حقوق ڈلیور کر چکے ہیں، بیٹی کو گھر کے لیے رحمت کر چکے ہیں، دوسروں کو ساتھ، ایک دوسرے کو ساتھ جوڑ چکے ہیں، بھائی بھائی کر چکے ہیں، نفرتیں ختم کر چکے ہیں، قدورتیں مٹا چکے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف لا چکے ہیں۔ سارا کام تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر چکے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ آپ نے حق ہی ادا نہیں کیا، یہ پیغام اگر نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب ولایت علی یہ معمولی کام نہیں تھا، معمولی امر اور میسج نہیں تھا، بلکہ غیر معمولی تھا، بڑا اہم پیغام تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ پیغام تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی تاکید کی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اور ایک اور جملہ بڑا خاص ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بھائی یہ آیا مبارکہ تو اس وقت نازل ہونی چاہیے تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلواروں کے حصار میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ اس وقت اللہ کہتا لوگوں سے نہ گھبرائیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس وقت آیت نازل ہونا چاہیے تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے غار ثور میں تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوتی جب غزوہ بدر ہو رہی تھی، احد ہو رہی تھی، خندق ہو رہی تھی، حنین ہو رہی تھی، یا خیبر کا مارکا ہو رہا تھا۔ اس وقت اللہ فرماتا کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، نہ گھبرائیں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت فرمانے والا۔ گویا یہ جو پیغام تھا، یہ جو میسج تھا، یہ جو امر تھا، یہ جو اعلان تھا، یہ جو وحی تھی، یہ اتنی خاص اور اہم تھی کہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ جب میرا مصطفیٰ علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمائے گا تو لوگوں کو پرابلم تو ہوگی، مروڑ تو اٹھیں گے، پریشانیاں تو ہوں گی، فتنہ و فساد کا خدشہ تو ہوگا۔ تو آپ اگر کتب احادیث کو پڑھ کے دیکھ لیں، تفاسیر کو پڑھ کے دیکھ لیں، سیر کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، لوگوں کو پرابلم ہوئی، فتنے کھڑے ہوئے، لوگوں کی منافقت ظاہر ہو گئی، ایکسپوز ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر اعلان بھی فرما دیا۔ پتہ چلا پرابلم اس وقت بھی لوگوں کو تکلیف علی ولی اللہ کی تھی، اور تکلیف آج بھی علی ولی اللہ کی ہے۔ اس کے اوپر میرا الگ سے ایک لیکچر ہے، بس اگلی روایت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیا مبارکہ، اس کے ذیل میں میں نے کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 کے قریب احادیث اس کے ذیل میں نے بیان کی ہیں، اسی آیا مبارکہ کے ذیل میں۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی، بلکہ آپ کی محبتوں کی نظر کی تھی کہ میں اس کتاب کی صرف سمری دے رہا ہوں، اس کے اوپر اگر ڈیٹیل میں چلا گیا تو پھر مجھ کو ہزارہا لیکچر چاہیے اس کتاب کی تکمیل کے لیے۔ تو یہ جو میں نے اس کے ذیل میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی تھی، جس کو امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں لے کے، اور یہ جو اعلان ہے اس کے اوپر ولایت علی ہے، اس کے ذیل میں بے شمار احادیث آئی ہیں جس کو اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لیا، اس کو امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں لیا، جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 2505 ہے، اس کو امام ہندی نے کنز الاعمال میں لیا، جلد نمبر 13 حدیث کا نمبر 36437 ہے، اس کو امام محمد بن حنبل نے جو ولایت علی کا اعلان ہے اپنی مسند میں جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 961 میں روایت کیا، امام ابن عساکر نے طریق مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 207 میں روایت کیا، اس کو امام ابو یعلا نے مسند میں لیا، جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 567 ہے، اس کو امام قسطلانی نے مطالب العالیہ میں لیا، جلد نمبر 16 حدیث کا نمبر 3930،
اس کو امام ابن ابی شیبہ نے لیا اپنی مصنف میں جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر 32,072. اسی حدیث کو پھر امام طبرانی معجم الاوسط میں جلد نمبر 7 حدیث کا نمبر 6,878. امام ابن ابی عاصم اپنی السنہ میں جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 1,369. کثرت کے ساتھ اس کو امام حاکم مستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4,652. اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث موجود ہے. امام ابو یعلا نے لیا اس کو مسند میں جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 355 ہے. امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 991. امام احمد بن حنبل نے مسند میں جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 84. اس کے علاوہ پھر امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65 اور 26. اماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 462. یعنی کثرت کے ساتھ میں نے کوئی 20 سے 25 احادیث لی ہے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ یہ اعلان، یہ پیغام، یہ امر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا تھا. اگلی آیت دینا چاہتا ہوں، آیت نمبر 7. یہ میری کتاب کے صفحہ نمبر 59 پہ آئی ہے، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 12. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھیں اس کو یاد رکھنے والے کان. یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 12. اس کے ذیل میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت لے کے آئے ہیں، جس کو امام جلال الدین سیوطی اپنی در منصور میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259 اہل سنت کے سر کا تاج، ان اللہ امرنی ان ادنیک ولا اکسیک وان اعلمک وان تعی وحق لک ان تعی. حضرت بریدہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، امر دیا ہے، آرڈر دیا کہ علی میں تجھ کو اپنے قریب رکھوں، اپنے نزدیک رکھوں اور دور نہ ہونے دوں، اور میں تجھ کو علم سکھاؤں کیونکہ تم علم کو توجہ سے سن کر محفوظ کر لیتے ہو. گویا اس روایت میں حضرت بریدہ روایت کر رہے ہیں اس روایت کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ اذن واعیہ ہے وہ علی علیہ السلام تیرے کان ہیں. اور دوسری جو روایت ہے اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے جس کو حضرت بریدہ کرتے ہیں، اور اس کو امام سلبی الکشف والبیان میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 28 میں لے کے آئے. اہل سنت کے سر کا تاج امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 94 میں یہ روایت بیان کرتے ہیں. اس کو امام قرطبی جامع احکام القرآن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 264. تینوں کے تینوں یہ لوگ، یہ پرسنالٹیز اہل سنت کے سر کا تاج ہیں. اس کے الفاظ کے ان بریدہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نازلت هذه الآیت وَتَعِيَّهَا اذن واعیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت اللہ ان یجعلها اذنک یا علی علیہ السلام. حضرت بریدہ روایت کرتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَتَعِيَّهَا اذن واعیہ یعنی محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں سورہ الحاقہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے، دعا کی ہے کہ وہ اس آیت کا مصداق تیرے کان بنا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے، آیت مجیدہ ہے، اس میں جو اذن واعیہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے دعا کیا وہ اذن واعیہ علی تیرے کان بن جائیں. ایک اور روایت ہے جس کو حضرت ابو مرہ اسلمی روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر القرآن میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3370 حدیث کا نمبر 18963. اسی کو امام اماد الدین حافظ ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 414 بیروت لبنان کا نسخہ. اسی کو امام جلال الدین سیوطی اپنی در منصور میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 267
حضرت ابو مرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام انی امرت ان ادنیک ولا اقصیک وان اعلمک وان تعی وحق لک ان تعی قال فنزلت هذه الآیۃ وتعیها اذن واعیہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو مرہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، آرڈر دیا گیا کہ تم کو اے علی اپنے قریب رکھوں، نزدیک رکھوں، خود سے دور نہ کروں، اور تم کو علم پڑھاؤں، سکھاؤں تاکہ تم اسے محفوظ کر لو، اور اب تیرا حق ہے کہ تم اس کو محفوظ کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 12۔ گویا اس روایت سے بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو رہی ہے کہ یہ آیت مجیدہ میں جو اذن واعیہ کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اس سے مراد علی علیہ السلام کے پاک کان مبارک ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس کو مولا علی علیہ السلام خود روایت کرتے، جس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لے کے آیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167، اہل سنت کے سر کا تاج۔ اور اسی روایت کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر ہے 8338، ان علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی ان اللہ امرنی ان ادنیک و اعلمک لتعی و انزلت هذه الآیہ وتعیها اذن واعیہ فانت اذن واعیۃ لعلمی۔ سبحان اللہ۔ مولا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اپنے قریب رکھوں اور تم کو علم پڑھاؤں تاکہ تم اس کو محفوظ کر لو، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں، پس تمہارے اے علی تمہارے ہی وہ کان ہیں جو میرے علم کو محفوظ رکھیں گے۔ یعنی اس روایت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اذن واعیہ جو ہیں وہ علی علیہ السلام کے کان ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک سارا علم، نالج، فہم، ادراک، شعور، ایجوکیشن، یہ ساری کی ساری جس شخصیت کے پاک کان یاد رکھیں گے اس ذات، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ ایک اور روایت ہے جس کو امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 میں لے کے آئے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں کہ سألت اللہ ان یجعلها اذنک یا علی علیہ السلام ثم قال علی فما نسیت شیئا بعد ذلک وما کان لی ان انسی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی اللہ سے میں نے سوال کیا، دعا کی ہے کہ وہ اذن واعیہ جو ہیں وہ تیرے کان بنا دے۔ پھر مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد میں کوئی چیز بھول ہی نہیں سکا، یعنی نہ ہی میرے لیے یہ ممکن ہوا کہ میں کسی چیز کو بھول جاؤں۔ جب سے اللہ نے یہ اعلان فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ایسے اذن واعیہ کان ہیں کہ پھر میں کوئی چیز بھول ہی نہیں سکا۔ گویا یہ روایت بھی اس بات کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ اذن واعیہ جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے پاک کان مبارک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فیوزات و برکات مولا علی علیہ السلام نے تاجدار کائنات سے گین کیے، حاصل کیے، علم، نالج، فہم، ادراک، شعور، فقہ، حکمت، ساری کی ساری مولا علی علیہ السلام کی جو تربیت کی ہے تاجدار کائنات نے، ایک لفظ بھی علی علیہ السلام بھول نہیں سکے اور بھول سکتے بھی نہیں، اس لیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا، یہ ڈنکا بجا دیا کہ علی علیہ السلام جیسا نہ کسی کے پاس حافظہ ہے، نہ علی علیہ السلام جیسا کسی کے پاس سینہ ہے، نہ دل ہے، نہ فہم ہے، نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے۔ اس پہ
میں آپ کو سینکڑوں دلائل دے سکتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو پڑھایا، سکھایا، وہ نہ بھولے نہ اس کو فراموش کیا۔ اس نشست کو میں ادھر ہی روکتا ہوں، پھر اگلی نشست انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، نشست نمبر 8۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کو اس لیے اس کے جو دروس ہے اس کا جو دورانیہ ہے، پیریڈ ہے، اس کو شارٹ کرتا ہوں تاکہ بے شمار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب زیادہ طویل لیکچر ہو تو وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی لیکچر ہیں اس کا جو دورانیہ ہے، اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ذرا شارٹ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچے۔ اور میں پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں ساری سمری دے رہا ہوں، اگر میں ایک ایک اپنی اس کتاب کی ایک ایک روایت کو پڑھنا شروع کر دوں تو پھر ایک نشست کم از کم 2-2.5 گھنٹوں کی ہوگی، تو میں سمری دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔